Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, लेकिन सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है हम जो कुछ भी पढ़ें, लिखें, समझें, समझाएं, सीखें, सिखाएं, वो सब जो है अल्लाह की तरफ से हमारे दिलों में उतर जाए और हमें बात समझ में आ जाए। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान स्टडीज़ मोबाइल बंद कर दें और अंदर रख दें। बिल्कुल, ये साथ वाली को भी कहें, इनको भी कहें मोबाइल बंद करें, अंदर रखें। कि पाकिस्तान स्टडीज़ जो है ना, और ज़्यादातर अक्सर सब्जेक्ट्स जो हैं, हर एक के पढ़ाने का अपना अंदाज़ है, अपना तरीका है। हमारा एक अपना स्टाइल है, अपना अंदाज़ है। असल बात तो ये है कि इस्लाम की नज़र में लेकर जो भी जिस सब्जेक्ट को चलेगा ना, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे अंदाज पे उस सब्जेक्ट को हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको इंशाल्लाह समझा सकेगा। पाकिस्तान स्टडीज़ भी उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है कि अगर इसको इस्लामी तर्ज पे समझाया सिखाया जाए ना, तो बहुत सारी नई बातें खुल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। पाकिस्तान बना तो असल जद्दोजहद और असल मेहनत, असल जो स्ट्रगल्स थी, असल जो कोशिशें की गई, वो किन की तरफ से हुई, किन्हों ने ये एक अलग जहन, अलग बात करी, बिल्कुल हट कर सबसे, और क्यों करी, किस वजह से की। जब अल्लामा इकबाल कायद आज़म ने ये बात कही कि भाई जो है अपने मुसलमानों को हमने जमा करना, इकट्ठा करना एक जगह, क्या हुआ आप नीचे देख लिए बड़े गौर से। बहरहाल मैं समझा मोबाइल इस्तेमाल कर रही, मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वही कर रही थी। तो बहरहाल इधर पाकिस्तान बन रहा है, आप मोबाइल में लगी। तो वो जो है ये जो है कायद आज़म ने कहा कि भाई मैं मुसलमान इकट्ठे करने सारे, तो जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पर हम ये तहरीक चलाएंगे उनको जमा करने के लिए, नौजवान नस्ल को खुसूसन। तो मौलवी आड़े आ गए। मौलवियों ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, आप क्या बात कर रहे। जितने भी पढ़ने लिखने वाले महकमे, वो सारे तो अंग्रेज़ों और हिंदुओं के कब्ज़े में। वो नौजवानों को आने कहाँ देंगे? अगर कोई आना भी चाहेगा तो कोई नहीं आने देगा। इसीलिए आपको हम अच्छा मशवरा देते हैं, आपको नौजवान जमा करने हैं ना, तो आपको मसाजिद और खानकाहों से, यानी कि उलमा से हमें मिलना होगा और हम उसमें आवाज़ चलाएंगे, वहाँ से सब दौड़े दौड़े आएंगे। तो जिस मकसद के लिए इन्होंने जमा किया था ना, उस मकसद के लिए तमाम लोगों को, खुसूसन नौजवानों को जमा और इकट्ठा करने वाले उलमा थे। वो सारे जो है ना, यूँ समझ लें कि मशाइख की पैरवी करने वाले, पीरो मुरीदी वाले लोग सब जमा हुए थे पाकिस्तान बनाने के लिए। सबसे पहली बात इब्तदाई मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि सारे मुल्लाने जमा हुए थे जिनको हम गालियाँ देते हैं। ये पागल नहीं है जो 10 लाख से ज़्यादा इनकी लाशें लटकाई गई थी दरख्तों के ऊपर। वो मजाक नहीं हुआ था कि सारे मौलवी अंग्रेज़ के भी दुश्मन थे, हिंदुओं के भी थे, और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि उनमें से किसी को नहीं मारा जाता था। चुनकर जो है एक आलिम को ही मार के उसकी लाश को लटकाया जाता था। वजह क्या थी? उनको पता था कि ये ख़तरनाक है, ये करवा देंगे काम, और करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मेन टॉपिक्स जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ना, देखें आप गौर से, चंद पॉइंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट सेकंड लेक्चर हमने मर्ज कर दिया है। इन्वेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स लीडिंग टू दी बर्थ ऑफ द नेशन, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली।
دا اسٹرگل فار پاکستان. یہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے ابھی بتا دیے. آہستہ آہستہ ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بات ہے کہ برصغیر میں نا انگریزوں نے کیسے حملہ کیا. ابھی تو پاکستان بننے کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی برصغیر ایک ہند و پاک کا مجموعہ ہے, ایک جگہ ہے جہاں پر ہندو اور مسلمان ساتھ مل جل کے زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی ایسے بڑے مسئلے مسائل نہیں ہیں, کیونکہ ساتھ رہ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں ساتھ رہنا سیکھ لیا ایک دوسرے سے. ہندو اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, مسلمان اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. وہ ان کے مذہب میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہے, یہ ان کے مذہب میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہے. ہندو مسلمانوں کے دین میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہے, کیونکہ میں نے مذہب کہا وہ غلط ہے. اسلام کیا ہے؟ دین ہے, مذہب نہیں ہے. فرقے دین میں نہیں بنتے, مذاہب میں بنتے ہیں. ہم جو ایک جملہ کہتے ہیں نا, اتنے فرقے بنا دیے مولویوں نے, ہم وہ جملے ہی غلط کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. دین میں فرقہ بنتا ہی نہیں ہے. فرقہ بنتا ہے جو دین سے ہٹ کر مذہب ہے نا, بد دینی والے, ان میں بنتے ہیں. دین میں کیا بنتا ہے؟ وہی دیکھیں نا, آپ نے پھر غلط کہہ دیا. میں نے ابھی سمجھایا کہ فرقے بنتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 72 فرقے بنیں گے. دیکھا غلط ہے. مذاہب بنیں گے, اور بنے میں کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا تو اب آپ بولیں کہ کیوں بنے, تو اب آپ غلط ہیں. نہیں سمجھے بات؟ یعنی کہ آپ کا ایک تو آپ نے جملہ غلط بولا, دوسرا نان سینس جملہ بول دیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, چلو ان کو نہیں کہہ رہے, یہ تو میں بھی سیکھنے والا ہوں, یہ بھی سیکھنے والی. تو پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھائی 72 مذاہب بنیں گے. اب اگر میں اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہوتا تو میں اس کو ان ڈیپتھ جا کے آپ کو بڑی گہرائی سے سمجھا دیتا. ان شارٹ یہ کہ دین ایک ہی ہے, جو اللہ نے بنایا اس کو دین کہتے ہیں, جو لوگوں نے خود بنایا اس کو مذاہب کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بھی اس کو دین حنیفہ کہا, حدیث میں بھی اس کو دین مکمل کہا گیا, دین اکمل کہا گیا, اور بھی بہت سارے الفاظ دیے گئے. بہرحال تو دین وہ ہوتا ہے جو اللہ بنانے والا کریٹر خود کریٹ کرے, اور مذاہب وہ ہوتے ہیں جو لوگ خود کریٹ کریں, اپنی طرف سے بنائیں. تو یہ فرق انشاءاللہ تھوڑا سا پاکستان اسٹڈیز میں بھی آگے آ جائے گا اسی فرسٹ سیکنڈ لیکچر میں. وہ کیا ہیں؟ مذاہب ہیں جو 72 ٹوٹل بنیں گے. کچھ اکثر بن چکے ہیں جن کے پیچھے بہت ساری گڑبڑائزیشن چلتی رہتی ہے, مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. لیکن اسلام کیا ہے؟ بس ایک دین ہے, اس میں کوئی بھی فرقہ نہیں ہے. اسلام میں فرقہ کیسے بن سکتا ہے؟ بن ہی نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں فرقہ اس کو کہ کسی نے بھائی ہری پگڑی باندھ لی, کوئی کالی باندھ رہا ہے, کوئی نیلی باندھ رہا ہے, کوئی پیلے کپڑے پہن رہا ہے, کوئی کالی شال لے رہا ہے, کوئی سفید لے رہا ہے, کوئی فلانی لے رہا ہے, کوئی بیج لگا رہا ہے, کوئی نیاز دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ چڑھاوا کر رہا ہے, کوئی منع کر رہا ہے, کوئی تیجا کر رہا ہے, کوئی 40واں کر رہا ہے, کوئی منع کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ فرقے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ فرقے نہیں ہیں. دین بس ایک ہے دنیا میں, دین کا عقیدہ ایک ہے دنیا میں. اگر اس صحیح عقیدے پہ چلنے والا چاہے ہری پگڑی باندھتا ہے, کالی باندھتا ہے, سفید باندھے, نیلی باندھے, پیلی باندھے, جتنے الٹے سیدھے وہ کام کرے, اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کے سارے کام خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ایک ہی دین ہے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی بھی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مذہب ہے, اور مذہب سارے ناکام ہیں. کوئی ایک بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہوگا. یہ بات اس جھگڑے میں لوگ اس وقت نہیں پڑھتے تھے جب پاکستان بننے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. تب ایک ہی بات کا جھگڑا تھا کہ بھائی ہمیں بس اسلام پہ عمل کرنے کے لیے ایک الگ ریاست چاہیے, ایک الگ زمین چاہیے, ایک الگ ملک چاہیے, بس ختم. دوسری کوئی بات تھی نہیں. یہ تو مستیاں اب شروع ہوئی ہیں, پہلے نہیں تھی. بہرحال انگریزوں کا حملہ جو ہے برصغیر پہ کیسے ہوا یہ ہم دیکھ لیں گے. قوموں کی جو
بناوٹ ہوتی ہے نا, پیدائش ہوتی ہے, یوں سمجھ لیں برتھ, جو قومیں بنتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قومیں اپنے دین کی بنیاد پر کھڑی ہو جاتی ہیں, دین کی بنیاد پر کامیاب ہو جاتی ہیں, مذہب کی بنیاد پہ کامیاب ہوتی ہیں, یہ نہیں فرمایا. تو اگر اپنے اسلام پہ چلتی ہیں تو وہ کامیاب ہیں, نہیں چلتی ناکام ہے, چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو, وہ کیا ہوگی, ناکام ہو جائے گی. انگریز کامیاب ہوں گے سب, کیا بتائیں بھائی, ناکام ہے. ہمیں پتہ ہے اچھی طرح, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں اس کا علم ہے. معاشی اعتبار سے پاکستانی اسٹڈیز کیا کہتی ہے, معاشی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے, تینوں دیکھیں یہاں لکھے ہوئے, اکنامک, سوشل اینڈ پولیٹیکل. ان تین پوائنٹس کی بنیاد پر کوئی بھی قوم جو ہے وہ جمع ہوتی ہے, کوئی بھی قوم کی پیدائش ہوتی ہے, کوئی بھی قوم بنتی ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ نمبر پہ کیا ہے, پاکستان کے لیے جو جد و جہد کی گئی, جو اسٹرگل ہوئی, برٹش colonization, the Muslim reform movement, the struggle for independence, the Pakistan movement, یہ 4 پوائنٹ ہیں اس کے اندر. تو یہ 3 میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دیے. When and why did the British first choose to invade India, یعنی کہ کیوں اور کس وجہ سے انگریز کو پریشانی ہوئی کہ وہ یہاں ہندوستان, برصغیر ہندوستان تو کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اصل اس کو برصغیر کہا جاتا تھا. یہ ماؤس بھی صحیح نہیں کام کر رہا. اچھا نظر آ رہا ہے نا سب کو, یہ یہاں سے تھوڑا سا کٹ گیا شاید, خیر چلو. کیا کہہ رہے ہیں, بتائیں جو دل میں ہے, بات دل میں نہیں رکھیں, باہر نکال لیں. اچھا جی, کیا ہوا, دا برٹش لینڈڈ ان انڈیا ان سورات آن August 24, 24 اگست کو. جی لائٹ کیا کرنی ہے, اچھا صحیح ہے, چلو بھائی. دیکھو انگریزوں نے نا سب سے پہلے برصغیر میں جو داخلہ کیا, یعنی کہ ایک طرح کا یوں سمجھو کہ وہ حملہ ہی کیا انہوں نے. وہ کب کیا, 24 اگست 1608 کو. یہ جو مینشن ڈیٹس ہوں گی نا, یہ آپ کو یاد رکھنی ہوں گی, یہ ٹو دا پوائنٹ MCQs وغیرہ میں پوچھی جاتی ہیں. دیکھیں 24 اگست 1608 کو سورت ایک جگہ ہے ہندوستان کی, وہاں پر یہ انگریز اترے پہلی مرتبہ. جبکہ ہندوستان جو ہے وہ ہڑپا, مونجو دڑو جیسی وادیاں جو تھیں سندھ میں, سندھ کی تہذیب کی, وہ 4000 سال پرانی تاریخ کی ایک بھرپور اور ریکارڈ شدہ تاریخ تھی. برطانیہ کے پاس 9ویں صدی تک کوئی مقامی تحریر زبان ان کے پاس موجود نہیں تھی. انگریزوں کو اور خصوصاً یہودیوں کو اگر آپ دیکھیں نا, تو اس سرزمین پہ ان کی زبان دور کی بات, ان کے پاس کوئی بھی خطہ موجود نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے, یہ آریتن کیے, یعنی کہ ادھار لیا اور پھر قابض ہو گئے, اپنے آپ کو طاقتور بناتے گئے. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ کسی سے قرضہ لیا اور قرض لینے کے بعد اپنا کاروبار شروع کرا, وہ جگہ پہ بھی قبضہ کیا, وہ قرضے پہ بھی قبضہ کیا, وہ بھی لوٹایا نہیں, الٹا دوسرے کو مقروض بنا دیا اپنا. یعنی کہ ایسے خطرناک لوگ تھے. یہودی ہیں, ان کے پاس قیامت تک کوئی خطہ نہیں رہے گا. لیکن دیکھو اتنی چھوٹی سی جگہ, وہ بھی جو قبضہ کی ہوئی ہے, اور اس کی بنیاد پر کیسا اچھلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں, اور یہ تمہیں ایسی جگہ سے ڈسیں گے کہ تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے یہودیوں سے بچو. آپ نے دنیا کے کاموں کے اندر صرف نہیں, بلکہ دین کے معاملات یعنی عبادات کے اندر بھی خصوصاً ان کے طریقوں سے الٹ کیا کام, اینٹی کرتے تھے آپ. یعنی کہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ لوگ
اگر اس طریقے سے مونچھیں رکھتے ہیں, داڑھی کاٹتے ہیں, میں الٹا کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ کیا. یہ ایسے پگڑی باندھتے ہیں, آپ نے الٹ باندھی. یہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو میں ایک دن آگے ملاؤں گا, پیچھے ملاؤں گا اور روزہ رکھوں گا. تو دنیا کے معاملات دور کی بات, دین کے بھی, عبادات والے معاملات میں بھی یہودیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی. 3000 سال سے تقریباً جو پرانی یہ تاریخ تھی نا, بھارت کے بعد پھر انگریزوں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بڑے ملک پر قبضہ کرنا شروع کر دیتے. Then how was it possible for the British to start capturing this huge country and control it from 1757 to 1947 تک؟ تب بھی انہوں نے کنٹرول کیا. جبکہ اصل تاریخ, اصل ثقافت, اصل زبان, اصل خطہ, سرزمین سب کس کی ہے؟ برصغیر میں بھائی کس کی ہے بتاؤ نا. اللہ کی تو ہے ہی ہے. بظاہر ہم انسانوں میں کس کی ہے؟ انگریز کی ہے کیا؟ نہیں, انگریز تو وہاں پر داخل ہوا ہے اور کس غرض سے ہوا ہے یہ بات آ رہی ہے. لیکن ابھی یہ جگہ کس کی ہے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کی ہے نا. اللہ کے بندو, یہ میں کوئی کروڑ پتی تھوڑی کھیل رہا ہوں جو میں نے آپ سے بہت مشکل سوال کر دیا ہو. کیوں نہیں جواب دے رہے بھائی؟ دماغ کہیں اور ہے تم سب کا. کیا بولا تھا؟ اللہ کی زمین ہے یہ بولا تھا نا. تم لوگ تو ایسے وہاں آگے چلے گئے, یہی بھول گئے زمین کس کی ہے. مسلمانوں کی ہے اور ہندوؤں کی ہے نا. یہ کیوں ہیڈ ڈاؤن ہوئی گی؟ اس کو اٹھاؤ بھائی, بولو, غور سے سنو بھائی. بہرحال ان کے پاس زیادہ تر اقتصادی طاقت تھی, بیٹر ویپنز and a certain European confidence which allowed them to slowly invade into the Indian subcontinent till it was ruling the huge nation. اصل مسئلہ کیا تھا؟ ان کے پاس ایک بیک اپ موجود تھا. کہتے ہیں نا ایک وہ پیچھے کی طاقت موجود ہے. مسلمانوں کے پاس زیادہ بڑی طاقت تھی, لیکن کیا مسئلہ تھا؟ مسلمان کمزور ہو چکے تھے. جب نبی کا دور گزرتا ہے تو انسان کیا ہوتے چلے جاتے ہیں, خصوصاً مسلمان ایمان میں کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بیچارے جو مسلمان اس وقت تھے نا, یہ ایمانی طاقت کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے تھے. تو ان کا بیک اپ تو ختم ہو گیا تھا نا. اللہ کی طاقت تو ان کے ساتھ تھی نہیں, ورنہ اللہ ان کو پھر ہندوؤں کے ساتھ پال رہا ہوتا کیا؟ یہ بات خود اس بات کی نشانی تھی کہ مسلمان ہندو کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گیا, اس قدر وہ گر گیا. یہ پھر وہ علماء ایک طاقت ہوتی ہے جو دوبارہ سے ریفارم کرتی ہے, کھڑی کرتی ہے. اسی لیے یہودیوں کا یہ اینڈ تک, قیامت تک مشن ہے اور رہے گا کہ ہمیشہ جس قوم کو ناکام کرنا ہے نا, ان کے اندر ہی, قوم کو توڑنے کی یا حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کے اندر عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دو, خود بخود ان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہی بات انگریز پہلے کھیل چکے تھے اور اب وہ داخل ہوئے تھے اس کام کے لیے کہ ان کو مکمل طور پہ اکھاڑ کے رکھ دیں. لیکن ایمان اور اسلام کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اس کو آپ دبائیں گے نہیں نا, تو وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی. جب اس کو پریس کریں گے, دبانا شروع کریں گے, وہ ڈبل اچھل کے باہر آئے گی. آپ پھر دبائیں گے, وہ اور 2 گنا بڑھ کے باہر آئے گی. پھر دبائیں گے اور کئی گنا زیادہ بڑھ کے باہر آئے گی. جب تک اس پہ پریشر نہیں ڈلے گا نا, تو وہ آگے بڑھتی نہیں ہے, بڑا مشکل سے بڑھتی ہے. کوئی نبی آ جائے, کوئی علماء کوئی جد و جہد شروع کر دیں, وہ چل جائے, ایمان بڑھ جائے, وہ طاقت آگے بڑھے ایمانی, ورنہ ایسا کم ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ پاکستان کے بننے سے بھی بہت پہلے, جب برصغیر میں انگریز سب سے پہلے داخل ہوا, کس راستے سے داخل ہوا؟ سمندری راستے سے. کون سا راستہ تھا جو سب سے پہلے ان کے سامنے ظاہر ہوا؟ اور ان کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے کی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں, انہوں نے اس کو ڈھونڈا. وہ راستہ کیا تھا؟ یہ آپ کے سامنے, سی روٹ کنیکٹنگ یورپ ٹو انڈیا کیم انٹو دا in 1498 when Portuguese explorer Vasco da Gama came to Calicut. یہ ایک جگہ کا نام ہے.
हाँ, इंडिया के एक जगह का नाम है, मैंने देखा भी था इसको बड़े गौर से, तो इस पे वो खुल जाता है, ये जो हमने कमेंट्स ऐड किए होते हैं, यहाँ से खुलता है, कहाँ से खुलता है कमेंट्स? ये कहाँ? नोट कहाँ है? ये जो है, हाँ नहीं, नोट्स मैंने इसके साथ ऐड किए हैं, शायद उसमें मैंने उस शहर का नाम ऐड किया है, कहाँ है? इसमें आ ही नहीं रहा। बहरहाल मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने ऐड तो किया था, तो एक शहर का नाम है ये, जिस जगह से ज्यादा करीब जो है ये रास्ता शॉर्टकट में पानी के रास्ते से मिल रहा था यूरोप को, जो हिंदुस्तान से मिलाता है। इसने हिंदुस्तान को यूरोप के तिजारती सर्किट का मरकज बना दिया। यानी कि जाहिर है जब वो पहली दफा इस रास्ते को एक्सप्लोर करके आए, दाखिल हुए, यहाँ पहुंचे और उनको पता चला कि भाई ये एक समंदरी रास्ता है जो कि ज्यादातर करीब रास्ता है और यहाँ से हम जाकर बरसगीर को जुड़ सकते हैं, तो इन्होंने वहां पर कारोबार की नीयत से ही दाखिल हुए। बरसगीर में अंग्रेज किस नीयत से दाखिल हुए थे कि हम एक तिजारत की गर्ज से यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। अगरचे शुरू में बुनियादी मकसद इनका तिजारत ही था, लेकिन नीयत आगे बढ़कर खराब हुई, क्योंकि जाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, अल्लाह ने मना नहीं करा कि आप गैर मुस्लिमों से बिजनेस ना करें, तिजारत ना करें, लेकिन अपने शरई उसूलों के मुताबिक करें, गैर शरई उसूलों के मुताबिक ना करें। गैर शरई उसूल जो उनके तरीके हैं उसके मुताबिक नहीं करेंगे। मुसलमान कहेगा भाई मेरे तरीके के मुताबिक करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो भाई बाय बाय। तो सूद के साथ हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, और आप देख लें पाकिस्तान में किधर है, ऐसा कहीं भी नहीं है। सूद के खिलाफ अगर उलामा खड़े होते हैं उनकी अपनी लेने की देनी पड़ जाती है भाई, बड़े मसले खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई सूद खत्म नहीं हो सकता। बाकायदा इसको जायज और हलाल बनाने के लिए शरिया कोर्ट तक लेकर गए, तमाम बैंक खड़े हो गए, देख लो असलियत सामने आ गई। बहरहाल खुद आप अपने आप को सूद से बचाएं, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से क्या है, खुली जंग है। जो जंग करता है, आज देख लें हम क्या हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। आज हमारा मुल्क देख लें किस हालत में पहुंच गया है। इसको एक वो शख्स सिर्फ ठीक कर सकता है जिसके अंदर खौफ खुदा हो और उसके पास इल्म दीन हो, वो इसको शायद ठीक कर दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद तो क़यामत तक खत्म ही नहीं होगा, जारी है। जब तक जुल्म है और गैर इस्लाम मौजूद है, कुफर मौजूद है, जिहाद बाकी रहेगा। तो वो तो क़यामत तक जिहाद चल रहा है, और जिधर ज़रूरत पड़ती है उधर बिल्कुल करते हैं। लेकिन हमारे उलमा तो भाई आज इकट्ठे हो जाएं और जिहाद इधर शुरू कर दें तो नुकसान किसका होगा? अपना होगा, गैरों का नहीं होगा। वो कहेंगे हाँ आपस में लड़ मरने दो, जो बचेंगे उनको हम देख लेंगे। तो भाई कोई उलमा की तादाद कम थोड़ी है इस मुल्क में, उन्होंने अगर खड़े होकर आवाज़ लगा दी और ये लड़ाइयाँ ये सब शुरू हो गया तो इसमें हमारा अपना नुकसान सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए वो इस तरफ नहीं आते, ना वो ये कहते हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत है। जो जैसे मामलात कर रहा है, हमारा काम यही जज्बा दिलाना है, यही कोशिश करनी है, असल और हक बात का पहुंचा देना है। आगे अमल करना इनके अपने जिम्मे है। इनके करीबियों ने इनको सब समझा दिया है भाई ये गलत है, तुम सूद पे चल रहे हो, अल्लाह के कुरान के खिलाफ चल रहे हो। और अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। दूसरी जगह फरमाते हैं फउलाइका हुमुल काफिरून, फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। यानी कि जो लोग मेरे हुक्मों के मुताबिक यानी कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, यही वो लोग हैं जो गुनाहगार हैं, यही वो लोग हैं जो मुजरिम हैं, यही वो लोग हैं जो जालिम हैं, यही वो लोग हैं जो काफिर हैं। तो हम तो गुजारते ही नहीं, हम तो काफिर हुए। हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। बताएं भाई आप में से कोई गुजार रही है, इनमें से गुजार रहा है, मैं गुजार रहा हूं। कुरान का तो पहला हुक्म ही यही है कि भाई अल्लाह उसके रसूल से जंग है, सूद खाना, बैंक की तरफ जाना। हम तो सारे मजबूर हुए हैं, मुलव्विस हैं हम सब।
تو قرآن کے فیصلے کے مطابق ہم کون ہیں؟ اپنے آپ کو خود کافر کہتے ہوئے کیوں شرم کھا رہے ہو بھائی؟ ہم جب ہیں تو پھر ہیں. اب ٹھیک کرو اپنے آپ کو. قرآن، یہ میں نے قرآن سنایا ہے، میں نے آپ کو کوئی حدیث نہیں سنائی، نہ میں نے کوئی فرمان سنا ہے، کسی کا قول سنا ہے حضرت علی کا یا فلانے کا. میں نے اللہ کا قول آپ کو سیدھی سیدھی 3 آیتیں سنا دی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، وہ لوگ جو حکم نہیں مانتے، حکم پہ نہیں چلتے، بما انزل اللہ، جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، وہ کتاب ہے، اللہ کی قرآن کتاب ہے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. ہم تو قرآن کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے بھائی. قرآن نے سود سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، چوری کرنے سے منع کیا ہے، زنا کرنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، بہتان لگانے سے منع کیا ہے، حسد کرنے سے منع کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا. ہم دن رات وہ سارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم کیا ہیں بھائی؟ الحمدللہ قرآن کے حکم کے مطابق کافر ہیں. اپنے طور طریقے کے مطابق جو بھی ہوں وہ الگ مسئلہ ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. اب بچنے کا کیا طریقہ ہے، راستہ ہے؟ وہ سیدھا سیدھا ہے کہ بھائی جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہو بچاؤ، اور اس کوشش میں اور یہ دماغ لے کر زندگی گزارو کہ اللہ جب مجھے موقع مل گیا جدھر 2 نمبر ہی کر کے بھی 1 نمبر کام یہ کرنے کا، سود ختم کرنے کا، یہ برائیاں ختم کرنے کا، تو میں کروں گا. اللہ کے سامنے جا کے بارگاہ میں بس اتنی بات کہہ دینا کہ اللہ میں نے دل میں یہ بات رکھی ہوئی تھی، بس میرا زور نہیں چلتا تھا، تو شاید اللہ پھر چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ورنہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں. بہرحال اگرچہ شروع میں بنیادی مقصد تجارت تھا ان کا، لیکن آہستہ آہستہ یورپی طاقتوں نے علاقے کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی. ایون تھاؤ دی پرائمری موٹو ایٹ فرسٹ واز ٹریڈ. پہلا مقصد کیا تھا بھائی ان کا برصغیر میں داخل ہونے کا؟ انگریز کا ٹریڈ تھا، تجارت کرنا. لیکن جب وہاں داخل ہو گئے اور تجارت کرنا انہوں نے آہستہ آہستہ شروع بھی کر لی، علاقے نظر آئے، جگہ نظر آئیں، پتہ چلا بھائی یہ کیسی جگہ ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی نیت خراب ہوئی. اور انگریز ان طاقتوں میں سے ایک تھے کہ جو پیسے اور عمل کی تلاش میں وہاں پر گئے تھے. یہ دونوں چیزیں ان کو چاہیے تھی، طاقت بھی چاہیے تھی، کچھ بیک اپ تو تھا ان کے پاس، اور پیسہ بھی جمع اکٹھا کرنا تھا. اپنی اس طاقت کو بڑھانے کے لیے ان کی نیت کیا ہوئی؟ خراب ہوئی. کیونکہ انگریز کا کوئی دین ایمان ہوتا ہے بھائی؟ بتائیں بھائی، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. یہ 2 تو باتیں کر رہی ہیں، ایک سونے میں لگی ہوئی ہے. بہرحال ہاں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ ایک 1947 تک لگے رہے تھے. ایک تو پوائنٹ ابھی آیا گزرا ہے نا کہ 1947 تک یہ وہیں پر ہی رہے. لیکن جب مسلمانوں میں بہرحال ان کے جذبات بڑھے اور یہ سارے معاملات ہوئے، علماء نے بڑی محنتیں کی، تو وہ آہستہ 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 ایک فضا پیدا ہوتی چلی گئی کہ بھائی یہ کام بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. ہاؤ واز دی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی فارم؟ جب یہ ایک تجارت کی نیت سے آئے تھے تو ایک کوئی نہ کوئی وجہ ہونا بھی ضروری تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ ایسٹ کمپنی تھی ان کی، برٹش ایسٹ کمپنی، جو انہوں نے تخلیق کی، بنائی. کیسے بنی تھی وہ بھی یہاں بتا دیں گے. The British India Company came to India as traders in spices, a very important commodity in Europe. اصل میں مسالے جو بنتے تھے نا، وہ ان کا بنانے کا مقصد تھا کہ یہ کیا بنایا کرتے تھے؟ مسالے. اس دور میں اس وقت یہ مسالہ جات، یہ وہ والے مسالے نہیں ہیں جو آپ کھانوں میں ڈالتے ہیں، شان مسالہ، فلاں مسالہ، یہ مسالہ، یہ وہ مسالے نہیں ہیں. یہ وہ مسالے ہیں جو عام طور پہ نا میٹ کو، نا گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے. تو وہ پروڈکشن اس کمپنی کا مین پروجیکٹ تھا. اصل میجر پروجیکٹ ان کا یہی تھا کہ وہ ایسے مسالے تیار کرنا، یہ ان کا اصل مقصد تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے، بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئے. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی 1599 میں بنی. کون سے سن میں؟ یعنی کہ 1600 میں، 1 سال کم کر دو،
ملکہ الزبتھ کی طرف سے 1600 میں 1600 میں دیے گئے چارٹر کے تحت یہ قائم کی گئی تھی. یہ بات یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں لکھی ہوئی ہے. Trader in Spain a very important commodity in Europe back then as it was used to preserve meat. Apart from that, they primarily traded in silk, cotton, indigo dye, tea and opium. یہ چیزیں پہلے بتا دیتا ہوں. ہاں یہ تو رہ گئی نا اصل چیز، تو یہ نہیں بتائی نا میں نے. ہاں یہ تو کر لیں پہلے ہم. کیا کیا چیزیں ہیں اس کے علاوہ؟ جو اصل مقصد تھا ان کا مسالے وہ والے بنانا، اس کے علاوہ کاٹن سے جو کپڑا بنتا ہے اس کا بنانا. یہ انڈیگو ڈائی ایک دو قسم کی چیز ہے. ایک جو پتے ہوتے ہیں نا، ایک خاص پتا ہوتا ہے، اس سے ایک دھاگا بنتا ہے، اس سے آگے پھر چیزیں بنتی ہیں، اون وغیرہ یہ ساری. ایک وہ کیڑا ہوتا ہے، اس کا نام تو مجھے نہیں یاد ہے، میں نے بچپن میں وہ کیڑا دیکھا ہے. وہ منہ سے ایک تو کاٹن بناتا ہے نا، ایک تو کیڑا کاٹن بناتا ہے جس کو ہم اردو میں سنڈی کہتے ہیں، شاید وہی ہے نا. اور دوسرا ایک کیڑا اور ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی اپنے منہ سے اسی طرح یہ جو روئی ہوتی ہے نا وہ نکالتا ہے. جیسے یہ مکڑی ہے نا، یہ بھی روئی ہی نکالتی ہے اصل میں، لیکن وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ ہم استعمال کر نہیں سکتے. یہ جو جالا بنتی ہے وہ اس کا تھوک ہوتا ہے، تو وہ اس کی وہ کیڑا بھی اسی تھوک سے نا وہ روئی کے گالے بناتا ہے. وہ جو ایک کپاس ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، یہ کیڑا الگ ہے. یہ عام طور پہ کوئی خاص مخصوص درخت ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے. جب یہ زیادہ عرصے زندہ بھی نہیں رہتا، چند دن اس کی زندگی ہے، تو جب مرنے لگتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے ایسے زندگی ہے بس، تو مرنے لگتا ہے. پھر یہ آخر میں اپنا تابوت خود بناتا ہے. انسانوں نے یہ جو تابوت بنانا بھی سیکھے اسی سے ہی سیکھے. تو یہ آخر میں اپنا تابوت بنانا اپنے ارد گرد پورا چکور اتنا زبردست تابوت بناتا ہے اپنے منہ سے، تھوک سے، اور آخر میں اس کو پورا بند کر لیتا ہے اپنے ارد گرد اور مر جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ انڈیگو ڈائی جو ہے نا، یہ اس خاص یعنی کہ اتنا چھوٹے عرصے زندہ رہنے والے کیڑے سے حاصل ہوتا ہے. جو بہترین کپڑا جو مہنگا ترین آپ کو ملتا ہے نا، وہ یہ کیڑے کا تھوک ہے اصل میں. تو یہ کمپنی یہ کام بھی کیا کرتی تھی. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ باقی آپ کو پتہ ہے ٹی کا تو پتہ ہے، وہ میں کیا سمجھاؤں، چائے، ٹھیک ہے، چائے بوڑا. دوسرا اوپیم جو افیون ہوتی ہے، جو مختلف چیزوں میں صحیح استعمال میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے. شریعت اسلام نے بعض چیزوں میں اس کے استعمال کو جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن جو ویسے غلط استعمال کے لیے اس کے لیے ناجائز ہے. بہرحال وہ کسی مانگنے والے نے کہا نا بھائی مجھے جو ہے چرس خریدنے کے لیے پیسے دو، بھیک مانگنے والے نے کہا کہ مجھے چرس خریدنی ہے، آپ مجھے پیسے دو. بھیک مانگی اس نے، تو سامنے والے نے کہا بھائی پاگل ہو گیا، ایک تو بھیک مانگ رہا ہے، غلط بات ہے جوان ہو کے، اوپر سے اتنے واضح الفاظوں میں بتا رہے ہو کہ چرس پینی ہے اس کے لیے پیسے دو. تمہیں کھانا کھانا ہے، اچھے سے اچھا برگر کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، میں کھلا دیتا ہوں، چرس کے پیسے میں نہیں دے سکتا بھائی معذرت سے. اس نے بولا بھائی کھانے کی چھوڑ یار، کھانے کا تو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو مجھے چرس دلانی ہے تو دلا. یہ دیکھ پرانے دور کے غریبوں کا بھی ایسا یقین اور ایمان تھا، ایسی دوستی ہوتی تھی اللہ سے. تو اس نے بولا بھائی چل نکل یہاں سے، میں نہیں دلا رہا. اب اس کو محسوس ہوا یار اس نے میری بڑی انسلٹ کر دی ہے، مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، ذرا میں اس کے پیچھے جاؤں دیکھوں تو یہ کیا کرتا ہے. کہتا تھوڑی دیر میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو آگے دیکھا جا کے وہ بریانی کا شاپر ہوتا ہے نا، جیسے پھٹا ہوا گرا تھا روڈ پہ سے بریانی کھانے لگ گیا بیٹھ کے. میں نے اس کو جا کے میں نے کہا اب اچھا موقع ہے، اس کو سناتا ہوں باتیں. میں نے اس کو جا کے کہا کہ بھائی تجھے اچھا بھلا کہہ رہا تھا کہ تازی بریانی بٹھا کے کھلاتا ہوں، اب دیکھ تو یہاں شاپر پھٹا ہوا یہ بریانی بیٹھ کے کھا رہا. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا آگے سے اتنا زبردست، کہنے لگا بھائی ابھی ذرا سی انبن چل رہی ہے اس سے میری، تو اس نے گرا پڑا ہوا مجھے دیا، ورنہ روز وہ مجھے پلیٹ میں کھلاتا ہے یہ چیزیں. تو یہ ان کے ایمان کی جو ہے نا حالت تھی. بہرحال ایسا زبردست ان کا ایمان تھا، غریبوں کا بھی. آج ہم پیسے والوں کا بھی وہ ایمان نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمارا ایسا ایمان بنا دے جو ایمان یہ
مسلمانوں کا اس وقت ہو گیا تھا. آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا یہ ایمان ان کا بن گیا تھا, یہ جذبات جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہو گئے تھے. تو یہ سارے وہ کاروبار کرتے تھے. برصغیر میں پاک و ہند میں 24 اگست 1608 کو سورت کی بندرگاہ پر یہ انگریز اترے. مغل شہنشاہ جہانگیر نے 1613 میں کیپٹن ولیم ہاکنس کو انگریزوں کو سورت میں ایک فیکٹری لگانے کی پرمیشن دی. انگریز ظاہر ہے یہاں پر آئے اور انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاہدے کرنا شروع کیے. یہ زیادہ تر جو وہاں پر بادشاہ ہوا کرتے تھے, چند تو ٹھیک ہے مسلمان تھے بہت گنتی کے, لیکن زیادہ تر ہندو راجے لوگ تھے, اور ان کی بھی انبن ہوئی انگریزوں کے ساتھ. وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا. ایک فیکٹری جو پہلی فیکٹری تھی نا, یہ انگریزوں کو سورت ایک سٹی ہے, جگہ ہے, وہاں پر لگانے کی پرمیشن ملی کہ آپ ٹھیک ہے یہاں پر ایک فیکٹری لگا لیں اور یہ کاروبار کریں. ان کا ارادہ و نیت کیا تھی کہ بھائی اگر یہاں سے یہ فیکٹری کام کرے گی, کاروبار چلے گا, تو ضرور برصغیر ہند و پاک کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ان کا اس وقت بنیادی جو آئیڈیولوجی تھی نا, نیت تھی, وہ یہی تھی. 1615 میں جیمز اول کے سفیر تھامس رو نے جہانگیر سے ایک شاہی فرمان بھی حاصل کیا, یعنی کہ ایک گورنمنٹ لیول پہ پرمیشن بھی انہوں نے حاصل کی, لکھی ہوئی باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ, کہ بھائی ہمیں یہ ایک فرمان دے دیا جائے کہ ہم یہاں پر مکمل طور پہ تمام اختیارات کے ساتھ جو ہے یہ بزنس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ اختیار بھی ان کو دے دیا. جلد ہی وجے نگر سلطنت نے بھی کمپنی کو مدراس, جو کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کہ ایسے شہروں میں سے تھا جو جیسے کیپٹل ہو, جیسے کراچی پہلے کیا تھا پاکستان کا کیپٹل تھا, یہاں پر ہی تمام ہیڈ کوارٹرز ہوا کرتے تھے, حتیٰ کہ وہ آرمی کا ہو, نیوی کا, یا جون سا بھی ہو. اور پھر اس کو شفٹ کیا گیا, کنورٹ کیا گیا, اور پھر اسلام آباد کو کیپٹل بنا دیا گیا. لیکن پھر بھی کراچی کا وہ جو اثر اور تاثیر تھی نا, وہ ختم نہیں کر سکا کوئی. کتنی کوششیں کر لی گئیں, بہرحال غلط کیا گیا, لیکن اس کو ختم نہیں کر سکے. تو اس وقت کے اعتبار سے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک شہر کا نام بتایا, کیا بتایا, مدراس, یہ یوں تھا اس وقت ابتدائی اعتبار سے, جیسے آپ کا کراچی ہے اس وقت. تو اس شہر کے بیچوں بیچ جو ہے ان کو اس بات کی پرمیشن مل گئی کہ ٹھیک ہے یہ اپنی تجارتی کمپنیوں کو یہاں بھی چلا سکتے ہیں. تو اور جتنی بھی دنیا میں کمپنیاں اس وقت چل رہی تھیں, ان کو گرہن کرنے والی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اکیلی تھی. کس وجہ سے؟ ان کی اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں, مسلمانوں کی جگہ کی وجہ سے, یوں سمجھ لیں ہندوؤں کی جگہ کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اس طریقے سے یہ آگے بڑھے, جلد ہی یہ بات ہو گئی. لاسٹ یہاں پہ پوائنٹ کیا, نمبر آف ٹریڈنگ پوسٹ ور اسٹیبلشڈ آل اوور دی ایسٹ اینڈ ویسٹ کوسٹ آف انڈین برٹش communities developed in the three major trading towers of کلکتہ, مدراس اینڈ بامبے. ان تین مقام پر بھی, شہروں میں بھی ان کو اپنی کمپنیاں چلانے کی مکمل اجازت مل گئی. ہاؤ دی برٹش انٹرڈ انڈین پالیٹکس, کاروبار اس طرح اسٹارٹ ہو گیا بڑے بڑے شہروں کے اندر. کس نیت سے آئے تھے اور کیا نیت ان کی تبدیل ہو گئی. اب بات آ گئی ان کو آگے بڑھنے کے لیے پالیٹکس کے اندر بھی داخل ہونا ضروری تھا. انگریزوں نے اس چیز کو دیکھا کہ بھائی یہ جو سیاست ہے, اگر اس کے اندر ہم داخل نہیں ہوئے تو ہماری یہ کامیابی بھی گویا ناکامی ہے. تو اس کامیابی کو مکمل طور پہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہندوؤں کا سہارا لینا شروع کیا اور سیاست کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. ابتدائی طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ہندوستان صوبائی سلطنتوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے. پڑھتے جائیں آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ون بگ کلیکشن آف پروونشل کingdoms and wanted to concentrate all the resources. Thus the company started to meddle in Indian politics and started to see a steady rise in their fortunes. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس سے تھوڑا اور آگے پڑھیں, آپ پڑھ کے بتائیں ذرا, لڑکے زور سے پڑھ کے دکھائیں, آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے.
The power of East India Company kept growing till 1858 when it was dissolved after revolt of 1857 and British Crown took direct control of India to begin British. नेक्स्ट पैराग्राफ और पढ़े. लास्ट ही पढ़ दिया तुमने. इससे पता चलता है तुम तलबा का दिमाग जो है ना पता नहीं कहाँ पर है ना. सेकंड पैराग्राफ पढ़ना था. मैंने The first biggest strike from the British on India was defeat of the Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, at the hand of Robert Clive in the Battle of Plassey in 1757. अच्छा भाई, कंपनी ने ना हिंदुस्तानी सियासत में दखल अंदाजी इस तरह की और अपनी किस्मत में मुसलसल जो है इजाफा करने की कोशिश इस तरह की कि जब भी सियासत में दाखिल होना है ना तो प्यार मोहब्बत के साथ आपको कोई भी दाखिल एंटर नहीं होने देगा. 2 नंबरी और बड़ा काम आपको करके दिखाना पड़ेगा. बहुत लोग करके दिखाते हैं, हमारे यहाँ तो बड़ी आम मिसालें. तो अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तान पर पहला सबसे बड़ा हमला जो है 1757 में किस जगह पे हुआ? प्लासी की जंग हुई. यानी कि अंग्रेजों की तरफ से ना अभी तो आए थे किस नियत के साथ और अब लड़ाई शुरू करी उन्होंने. प्लासी एक जंग हुई जिसका नाम ही है. रॉबर्ट क्लाइव के हाथों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी गई. आगे पढ़ें. ये बात समझ में आई? जी सर. It was followed by the Battle of Sir in 1764 wherein Captain Monroe defeated the joint forces of Mir Qasim of Bengal. इसके बाद ना 1764 में बक्सर की जंग हुई. पहली जंग कौन सी हुई? प्लासी. और सेकेंड बक्सर की जंग हुई जिसमें कैप्टन मिनरो ने बंगाल के मीर कासिम औध के शुजाउद्दीन दौला और मुगल बादशाह शाह आलम दोम की मुश्तरका अफवाज को शिकस्त दी. यानी कि दोनों की कंबाइंड आर्मी थी, उसको इस अंग्रेज फरंगी ने हरा दिया, शिकस्त दी. ये सेकंड शिकस्त दी उनको. और ये दोनों जो आपने नाम सुने हैं ना, ये हिंदुओं के वो थे, बड़े लोग थे. आगे पढ़े. Slowly but surely, the East India Company started to transform from a trading company to a ruling. आहिस्ता आहिस्ता ना, लेकिन यकीनी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी से हुक्मरानी में तब्दील होने लग गई. यानी कि एंटर हो गए पॉलिटिकल लाइन के अंदर. आगे. The powers of East India Company kept growing till 1858 when it was dissolved after the revolt of 1857 and the British Crown took direct control of India to begin the British. 1857 की बगावत के बाद इसे तहलील कर दिया गया. यानी कि इसका आखिर कर दिया गया, इस कंपनी को एंड कर दिया गया. असल में ये एक जैसे कांटे में आप मछली के लिए कीड़ा फंसाते हैं ना, तो मछली फंसे ताकि उसमें कीड़ा तो जाया होता है, बाज दफा मछली खा के ही फंसती है, ऐसे तो नहीं फंसती. तो ये कंपनी किस मकसद के लिए थी? मछली फंसा. बिल्कुल. असल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना कि यहूदी क्या है भाई, तुम्हें ऐसी जगह से नुकसान पहुंचाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते. तो रेफरी बन के दाखिल हुए. बहरहाल जब 1857 की बगावत के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया ना कंपनी को, और ख़त्म इसी बुनियाद पे किया गया कि भाई अब तो हम हुक्मरान हैं, हम हुक्मरानी करेंगे. बराह रास्त हिंदुस्तान का कंट्रोल जो है वो वली अहद बरतानवी जो भी उस वक्त था, ये बात आगे आ जाएगी, उसने कंट्रोल डायरेक्ट संभाला. किसका? मुकम्मल बरसगीर का. कि भाई इधर अब हमारी बात चलेगी, हमारी हुक्मरानी चलेगी, किसी दूसरे की नहीं चलेगी. यहाँ पर देखो, बाहर से आने वाला अब हमें आंखें दिखा रहा है. ये आंखें क्यों दिखा रहा है? हमारी अपनी कमजोरी की वजह से. भाई छोटा करो तो बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा करूं तो कट रहा है. इतना समझ आ रहा है? चलें अब आगे आप पढ़ें. आप पढ़ सकते हैं? चलें. After the War of Independence, 1857, the British submitted to Muslims. हाँ पढ़े. Political rights of the
were smashed, doors of new jobs were closed, and also the Muslims were deprived of their jobs and were deprived of their property. بھائی قوم کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، پیدائش ہوتی ہے، یعنی کہ بناوٹ ہوتی ہے، سیاسی اعتبار سے پولیٹیکل وے میں ہی چل رہی ہے نا، پولیٹیکل فیکٹر وائز. جنگ آزادی 1857 کے بعد انگریزوں نے نا مسلمانوں کے ساتھ غلط سلوک کرنے شروع کر دیے. ظاہر ہے اب اپنا حکم چلا رہے ہیں، برطانوی راج چل رہا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ تو ایسا رویہ ہونا ہی تھا، یہ تو لازمی بات تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے پیش آیا جائے گا. مسلمانوں کے سیاسی حقوق جتنے بھی تھے وہ سب سلب ہو گئے، یعنی کہ کیچ کر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، ختم کر دیے گئے. مسلمانوں کے لیے جتنے بھی دروازے تھے نئی ملازمتوں کے لیے وہ سب بند کر دیے گئے. کتنی خطرناک شرائط لگائی گئی، یہ باتیں آگے آ رہی ہیں، وہاں آپ کو اور زیادہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل سمجھائیں گے. ادھر صرف آپ کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا. آگے پڑھیں. ہاں کوئی جو پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے. نظر آ رہا ہے؟ پڑھو. آفٹر دی فارمیشن آف مہا سبھا، یہاں سے پڑھو. After the formation of Mahasabha and its entrance into politics, biased movements like Shuddhi and riots occurred here and there. These extinguished the fire of revenge by dishonoring the mosque. ہاں، مہا سبھا اصل میں ایک جماعت جو ہے نا کریٹ کی گئی، بنائی گئی. اس کو سیاست کے لیے استعمال کرنا تھا، سیاست میں اس کا داخلہ تھا. ہاں، یہ انگریز کی طرف سے بنائی گئی. اسی کے ساتھ دو جماعتیں اور بنی، شدھی اور سنگٹن. ان کی بھی ڈیٹیلز جو ہے آگے آ جائیں گی، کیسے بنی، کس نے بنائی اور مقاصد کیا تھے ان کے، ٹھیک ہے نا، اور کیا وہ چاہتے تھے. جیسی متعصب تحریکوں نے جنم لیا. دو جو لاسٹ میں نے نام لیے نا، سنگتن اور شدھی، یہ ہندوؤں کی طرف سے جماعتیں بنی. ظاہر ہے وہ بھی مسلمانوں پر راج کرنے کا یہ اچھا موقع دیکھ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، انگریز آگے بڑھ رہا ہے اور طاقت زور لگا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم بھی اب مسلمانوں پہ اپنا زور استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اب مسلمان رہنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو ہم ہندوازم کے اندر کنورٹ کروائیں گے. چنانچہ یہ طاقتیں ان کی طرف سے استعمال ہونا شروع ہوئی، ادھر ادھر فسادات ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے انتقام کی آگ کو مساجد کی بے حرمتی اور مختلف جلوس پر حملے کر کے بجھایا. یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ہر تحریک، ہر وہ کام جو ہو سکتا تھا نا زیادتی والا، وہ کرنا شروع کیا. The daily increase in riots had given warning to the Muslim. It is rightly remarked that the last 25 years were spent in Hindu-Muslim civil war. لاسٹ والا پیراگراف کوئی پڑھے، لاسٹ پیراگراف پڑھیں کوئی. The daily increase in riots had given warning to the Muslims. It is rightly remarked that the last 25 years were spent in Hindu-Muslim civil war. بھائی روز بروز فسادات جو بڑھتے چلے جا رہے تھے نا، یہ مسلمانوں کو کس بات کی وارننگ دے رہے تھے؟ کہ بتا رہے تھے کہ بھائی آپ ہاں ان انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ پچھلے 25 سال ہندو مسلم خانہ جنگی میں گزرے، لیکن اس کا علاج مسلم اکثریتی صوبوں میں قیام پاکستان کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جو حالات ان کو دکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو اب حالات کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان عام انسان کو خود نظر آ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی سختیاں پیدا ہو گئی ہیں. ہم تو ادھر مل جل کے رہتے تھے بھائی چارگی کے ساتھ، انگریز کے اس بہانے کے ساتھ آنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ تو ہمارے اوپر بھی زور آوری شروع ہو گئی ہے. ہندو کے اوپر تو پھر بھی اتنی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہاں نا، انہوں نے ہوشیاری یہ کی تھی، اور کس وجہ سے یہ ہوئی تھی ہوشیاریاں، یہ باتیں آگے آتی چلی جائیں گی، آہستہ تو آپ کو سمجھ آئے گا. کسی کے بھی ساتھ چلنے کے لیے نا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے طور طریقوں کو اپنا لیں.
آپ اس کی زبان سیکھ لیں, آپ اس کے انداز کو سمجھ لیں, آپ اس کے کلچر کو, ثقافت کو, ان کے طور طریقے, تمدن, تہذیب, ان چیزوں کو سمجھ لیں, مان لیں. مسلمان نہیں مان سکتا تھا ان چیزوں کو, کیونکہ مسلمان کے پاس آلریڈی اپنے طور طریقے سب کچھ ہے, وہ دوسرے کے طریقوں کو اتنی آسانی سے لیتا نہیں ہے. تو ہم کمزور مسلمان ہو گئے, ہم لے لیتے ہیں, یار ٹھیک ہے میں فرنگی کا لباس بھی پہن لیتا ہوں, اس کا وہ یہ کر لیتا ہوں, یہ ہم 2 نمبر مسلمان ہیں اس لیے ہم کر لیتے ہیں, ورنہ ان لوگوں نے نہیں لیا. ہندوازم ایسا مذہب ہے, ایسا دھرم ہے کہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے. آپ اس کو جدھر کنورٹ کرنا چاہیں گے وہ بڑی آسانی سے ہوگا. ہاں اگر وہ بہت سخت ہو گیا, عمر کے بہت آگے پیریڈ ایج پہ وہ پہنچ چکا ہے, تو وہ پھر ضدی ہو جاتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال یہ معاملات ہوئے, تو جس وجہ سے ہندوؤں نے جو اصل فائدہ اٹھایا وہ کس وقت اٹھایا, جب انگریز سیاست میں داخل ہوا تو ہندو بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایک جماعت بنائی, انہوں نے 2 بنا لی اپنی, مسلمانوں نے نہیں بنائی, کیونکہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم پہلے سے خود ایک جماعت ہیں, اور کوئی لیڈر نہیں بنا, کچھ نہیں ہوا, بس وہ پستے چلے گئے, دبتے چلے گئے. یہ میں نے آگے کر دیا. اچھا یہ پڑھو اب. The Hindu community was not comfortable with the political rule. It was determined to worsen the condition of minorities economically. مائنورٹیز آپ کو پتہ ہے اقلیتی جماعت جو ہوتی ہے جو تعداد میں کم ہو, اور اکثریتی جماعت جو تعداد میں زیادہ ہو. مثال کے طور پہ ایک علاقے میں ہندو بھی رہ رہے ہیں, مسلمان بھی رہ رہے ہیں, اور ہندو جو ہیں وہ زیادہ ہے تعداد میں, مسلمان کم ہے, تو مسلمان کیا کہلائیں گے, مائنورٹی میں کہلائیں گے, اور وہ میجورٹی میں کہلائیں گے. چلیں آگے پڑھیں. But especially they wanted to take revenge from the Muslims for their past defeats. Under the patronage of English, the Hindus were made the owners of the land. They were encouraged in trade and commerce also. ہاں اصل دیکھیں صرف مسلمان نہیں, جو ہندو بھی تھے نا حقیقت میں یہ بھی انگریز کی سیاست کرنے سے خوش نہیں تھے, اندر اندر سے ان کی سیاست سے یہ بھی ناراض تھے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کاروبار کرنے آئے تھے, 3rd پارٹی بن کے یا 2nd پارٹی سمجھ لیں, تو یہ جو ہے الٹا ہمارے اوپر رولنگ کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا, ہمیں آرڈرز کرنا شروع کر دیا, ہماری زمین پہ ہماری کلاس میں آ کر باہر کا اسٹوڈنٹ جو ہے ہمیں تبے ابے تبے بول رہا ہے, ابے او تو کیا کر رہا ہے, ابے تبے تو کیا کر رہا ہے. وہ نہیں کہہ سکتا, نہیں سمجھ آ رہی. اگرچہ میں ادھر نہیں ہوں, میں تب بات کر رہا ہوں, آپ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی کلاس یہیں ہو رہی ہے, باہر والا آ کے آپ کو رول سکھانا شروع کر دیں تو آپ کی کیا حالت اور جذبات ہوں گے نا. تو وہ ہندو کے بھی اتنی تو مطلب غیرت تھی ان میں بھی, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ سیاسی حکمرانی کس بات کی ہمارے سروں پہ شروع کر دی. اگرچہ خاموش پیرائے میں ان کے ساتھ ہی چل رہے تھے, لیکن پیچھے سے ان کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں, اس لیے انہوں نے اقلیتوں کی معاشی حالت کو خراب کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر یہ ان کی معاشیات یہاں سے تباہ ہو جائے اور یہ بھاگیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن خاص طور پر وہ مسلمانوں سے اپنی ماضی کی شکستوں کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے. اس پوائنٹ نے جو ہے نا ہندوؤں کو کیا کیا, اس بات پہ راضی کر دیا, کھڑا کر دیا. انگریز نے ان کو بہت ساری لالچیں بھی دی اور بہت سی مختلف باتیں بھی سکھائیں, سمجھائیں کہ دیکھو تمہارا ہمارے ساتھ چلنے میں زیادہ فائدہ ہے, ہم تمہیں یہاں کا حاکم بنانے کے لیے آئے ہیں. انگریزوں کی سرپرستی میں ہندوؤں کو زمینوں کا مالک بنانا شروع کر دیا گیا. جتنی زمینیں تھیں ان کے بٹوارے ہوتے تھے, تو کس کی ملکیت میں دیتے تھے وہ زمینیں, مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے بلکہ ہندوؤں کو دیتے تھے. تجارت اور تجارت میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے انگریز کہ بھائی آپ تو بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور فلانی زمین آپ کو ہم چلے تحفے میں دیتے ہیں, فلانی جگہ کی آپ کو ہم سیٹ دے دیتے ہیں, فلانی جگہ کا ہم آپ کے ہندوؤں کے فلانے اس کو بڑا بنا دیتے ہیں, آپ جس کو طے کرتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں. یہ جو لالچے اور مختلف قسم کی انہوں نے ان کو چیزوں سے نوازا, اس سے کیا ہوا, ہندو جو ہے اس بات پہ تیار ہو گئے کہ یہ اچھا موقع ہے مسلمانوں کو دبانے کا. مسلمانوں کے ساتھ کے پاس جو کاروبار تھے اس وقت صرف 2 قسم کے موجود تھے, ایک چمڑے کا, دوسرا کھالوں کا.
تقریباً دیکھا جائے تو یہ ایک ہی بزنس ہے کہ چمڑے سے, اس کی کھالوں سے چمڑا بن رہا ہے. یہ کام صرف مسلمانوں کے پاس موجود تھا, کیونکہ ہندو کا چمڑے سے, کھال سے کوئی تعلق نہیں ہے, انگریز کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا پسند کرتے ہیں, ان کے تو یہ خدا ہے, گائے ہے تو بھگوان ہے اس کی, تو وہ اس کو تو مار ہی نہیں سکتا. اس بات کی بھی ایک آگ اندر لگی ہوتی تھی کہ ہماری بھگوان کو یہ مسلمان کھا جاتے ہیں کاٹ پیٹ کے. تو یہ بھی مختلف چیزیں بہت ساری تھیں. اب مسلمانوں کے پاس چونکہ یہی تجارت تھی, اب چنانچہ اس وجہ سے مایوس ہو کر نا مسلمانوں کو کارخانے یا تجارت جو ہے وہ چھوڑنی پڑی کہ بھائی ادھر تو ہمارا چارہ کار ہی نہیں ہے. آگے پڑھیں. Only the trade of hide and their skin remained. یہ ہو گیا نا, آگے نیکسٹ. سو آفٹر بینگ disheartened the Muslim. ہاں. So after being disheartened, the Muslims had to leave the factory or trade. The Muslims had seen this. بھائی باتیں اور میک اپ نہیں کرو, ادھر کیا ہو گیا ہے؟ Till they reached the conclusion that there the problems were set by the votes of majority. It was hardly possible to live along with the prejudiced and cruel Hindu majority. بھائی مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ دیکھو جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں پر بھی اگر ہم رہنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بات مشکل ہے. جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی بھی ہے تو ہمارے لیے اب وہاں بھی رہنا مشکل ہے, کیونکہ راج کس کا چل رہا ہے, انگریز کا, اور وہ استعمال کس کو کر رہا ہے, ہندو کو. تو تب بھی مائنورٹی ہندوؤں کی وہاں پر ہو, میجورٹی مسلمز کی ہو, تب بھی ادھر کا بڑا اور جس کو نوازا جائے گا وہ ہندو ہی ہوگا. تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بھائی اکثریت ہو یا اقلیت ہو, میجورٹی ہو یا مائنورٹی ہو, ہر علاقے میں ہمارا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لاسٹ پیراگراف پڑھیں. The sole aim. The sole aim of Hindus was to reconvert the Muslim to Hinduism and adopt them as the religion, so there are no room left. ہندوؤں کا جو اصل مقصد بن چکا تھا نا, وہ اب یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو بھی ہم نے ہندو کنورٹ کرنا ہے, ہندو بنانا ہے, اور انہیں بھی اپنے مذہب کی طرف لے کر آنا ہے. چنانچہ مسلمانوں کے لیے اپنے لیے علیحدہ ایک وطن کا مطالبہ کرنا, یہ تحریک ان کے اندر, دلوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ بھائی اب ہمارا ان دونوں کے ساتھ گزارا ہے ہی نہیں, ان کا راستہ الگ ہے, ہمارا الگ ہے. اب ہمیں ایک الگ ہی جگہ چاہیے, ہم ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. ساری پابندیاں ہم مسلمانوں کے اوپر لگ گئی ہیں, ساری سختیاں ہم مسلمانوں کے لیے ہیں, اور انگریز ہندو ایک ہو کر چل رہے ہیں. تو ہندو مذہب اصل میں اتنا ویسا ہے نا, تو جس وجہ سے وہ کیا ہوئے, انگریز کی کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا کہ بھائی یہ انگریز بھی ہمارا کیا ہے, مائی باپ ہے, بس یہ بھی ہمارا خدا ہے, اس کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں گے. آگے کیا میں نے, آگے سوشل فیکٹر ہے. چلیں بھائی پڑھیں. Success of Congress in election in 1937 and capturing the leadership was an enough proof that the Hindus wanted to demolish Muslim civilization. ہاں, یہ سماجی عنصر ہے. سوشل فیکٹر میننگ جو آپ کے سماج میں جو وجوہات موجود ہوتی ہیں ان کے مطابق 1937 کے جو انتخابات ہوئے, کانگریس کی کامیابی اور قیادت پر قبضہ اس بات کا کافی ثبوت تھا کہ ہندو مسلم تہذیب و ثقافت کو ختم کیا جائے گا. یہ نشانی ایک ان کو نظر آنا شروع ہوئی. باقی مسلمانوں کی مذہبی اقتدار کو تباہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف سازشیں کی جاتی تھیں, کبھی کوئی تحریک چلا کے, کبھی کوئی تحریک چلا کے. گائے کی افزائش اور ان کی پوجا کرنا ہندوستان کا ایک شمار شدہ ایک ان کا جو ہے وہ کلچر تھا. ہندو برادری اپنے رسوم اور رواج میں مسلمانوں پر غالب آنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی.
ہو گئی ختم. اچھا بھائی, اسٹرگل فار پاکستان کے لیے دیکھیں, یہ کچھ لنک دیے ہوئے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. ایمس اینڈ آبجیکٹیوز فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان, سیٹنگ اپ آف اے فری اسلامک سوسائٹی. سب سے پہلے ایک آزاد اسلامی معاشرے کا قیام, فرقہ وارانہ فسادات سے تحفظ, سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف مسلمس, سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے ترقی حاصل کرنا. مسلمانوں نے بیٹھ کے جو اپنے مقاصد ایک طے کرے نا, وہ یہ تھے, جو آپس میں وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری شرائط ہیں, اگر ان کو مانا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, نہیں مانتے تو پھر ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. مسلمانوں کی زبان کا تحفظ, ظاہر اردو زبان تھی تو پروٹیکشن آف مسلم لینگویج, پروٹیکشن آف ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریہ, اس کا تحفظ رکھا جائے, اس کا خیال کیا جائے, بار بار ہونے والی سماجی تذلیل سے نجات دی جائے, اور ٹو ایمرج ایز این اکنامیکلی ساؤنڈ مسلم کنٹری. لاسٹ جو ہے وہ یہ کہ اقتصادی طور پر ایک مضبوط مسلم ملک کے طور پر مسلمانوں کو آگے آنے دیا جائے. ٹو اسٹینڈ اسٹرانگ اینڈ یونائٹیڈ اگینسٹ آل آڈس ایز اے نیشن, بحیثیت قوم تمام مشکلات کے خلاف مضبوط اور متحد ہوں. تو یہ شرائط مسلمانوں نے آپس میں اپنے اعتبار سے طے کی. ایک آزاد اسلامی معاشرے کا قیام ہو, یہ مسلمان چاہتے تھے. پریکٹس اون سوشل پرنسپل اینڈ ریلیجن اینڈ انوائٹنگ دی مسلم آف دا ورلڈ, اپنے سماجی اصول و مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اسپیشلی, اور کامنلی یعنی کہ بالعموم اسلامی طرز زندگی کو اپنانے کی دعوت دینے کی اجازت ہونی چاہیے. پروٹیکشن فرام کمیونل رائٹس, on every other day made it clear that the Hindus could take over the politics after the departure of the British government. جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے تھے نا دو, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد, برطانوی حکومت کے جانے کے بعد بھائی ہندوؤں کی حکومت ہوگی اس ملک میں, اور اگر کوئی جنگ آزادی ہوئی بھی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, ہندوستان, یہ سارا برصغیر ہندوستان کنورٹ ہو جائے گا, اور ہندوؤں کو یہاں پر تمام اختیارات حاصل ہوں گے, مسلمانوں کے نہیں ہوں گے. چنانچہ ان مظالم سے نجات کے لیے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے پھر ہماری ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. نیکسٹ کیا ہے, سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف مسلم. آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس 1857 the social environment was totally changed. کیا مطلب کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس کے بعد سماجی ماحول بالکل ہی بدل گیا. مسلمان ہندوؤں کے ذات پات کے نظام, دیگر امتیازات سے بالکل خوف زدہ تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ بھائی مسلمان ہندوؤں کے طرز طریقے پر زندگی ہو ہی نہیں سکتا, مجال ہی پیدا نہیں ہوتی کہ مسلمان ہندو کے طریقے اپنا کر زندگی گزار لے. وہ نہ تو سیاسی اور سماجی آزادیوں سے لطف اندوز ہو سکتے تھے, اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ وطن کو ترجیح دی, علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, اسلام میرا دین ہے, میں اس کی تعلیمات پہ زندگی گزار سکتا ہوں, اس کے علاوہ زندگی میری کچھ بھی نہیں ہے, میں گزار ہی نہیں سکتا. مسلمانوں کی زبان کی جو حفاظت ہے, ہندوز ڈیڈ دی بیسٹ ٹو ریپلیس اردو بائی ہندی. وہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ جو ان کی اردو زبان ہے وہ ہندی زبان کے ساتھ تبدیل کر دی جائے, کیونکہ اگر حکمرانی ان کی ہوتی تو یہ کام ضرور ہوتا, لیکن انگریزوں کے دور میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. انگریز تو یہ کام نہیں کر سکے اتنا کھل کر, اگرچہ اور بڑے کام انہوں نے کیے. 1857 میں بنارس میں ہندوؤں نے اپنے حکومت سے اردو کی جگہ ہندی اور فارسی رسم الخط کو دیوناگری رسم الخط سے بدلنے کی درخواست بھی پیش کی. جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے بل جمع ہوتے ہیں, وہ ایک درخواست بھی دی انہوں نے. تو یہ وہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں جن سے مسلمانوں کو مکمل طور پہ واضح طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی ہندو بالکل ہماری مخالفت پہ کھڑے ہو چکے ہیں. دا مسلم کلیم سیپریٹ نیشن ہوڈ فار دیم سیلف اینڈ دے ور ڈیٹرمائنڈ ٹو مینٹین اے سیپریٹ انٹائرلی فار آل ٹائم ٹو کم. کیا مطلب, مسلمانوں نے اپنے الگ قومیت کا ایک دعویٰ کر دیا کہ وہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک الگ وجود برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک الگ ریاست دے دی جائے. محمد علی جناح نے اس کو دو قومی نظریے کی شکل میں پیش کیا. علماء نے بڑھ کر بھی یہ دو قومی نظریہ پیش کیا, جناح کو سمجھایا. دیگر جو ہمارے سیاسی لوگ آگے بڑھ رہے تھے ان کو یہ باتیں سمجھائیں کہ بھائی مسلمان ہندو والی زندگی نہیں گزار سکتا, مسلمان ایک الگ قوم ہے, اس کو ایک الگ ریاست چاہیے ہوگی, ایک الگ جگہ چاہیے ہوگی اپنے اسلام پر
عمل کرنے کے لیے. چنانچہ انہوں نے 2 قومی نظریہ ان مولویوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر بنایا اور ملک کی تقسیم کا بیج بو دیا کہ یہ مسلمان 2 نیشن تھیوری ہیں, یہ ایک قوم ہو ہی نہیں سکتے, نہ ہندو کے ساتھ ایک قوم بن کے رہ سکتے ہیں, نہ انگریز فرنگی کے ساتھ رہ سکتے ہیں, تو یہ خود ایک قوم ہے. تو یہ 2 قومی نظریہ جو 2 نظریات پہ اصل میں مشتمل تھا, یہ آگے آئے گا ان ڈیٹیل, ہم پورا اس پہ ایک انشاءاللہ کلاس پڑھ لیں گے. بھائی پاکستان اسٹڈیز ہے, اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے جو تمہیں بہت مزے آئیں گے اس میں. اسلامک اسٹڈیز ہوتی, میں کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں بیچ میں لے آؤں, تھوڑا سا آپ کو اچھا محسوس ہو, تھوڑا سا ہنس لو, خوش ہو جاؤ. لیکن یہ پاکستانی اسٹڈیز ہے, معذرت کے ساتھ یہ آپ کو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا. میں اس میں مرچ مسالے کہاں سے لا کے ڈالوں یا کیا ڈالوں آپ بتا دو, میں آگے چلو کوشش کر لوں گا کہ ہو جائے کچھ ایسا بن جائے اسٹوری کہ آپ بالکل اس میں گم ہو جائیں اور باہر ہی نہ نکلیں. یہ میں نے آگے کر دیا. اچھا جی, ٹو گیٹ ریڈ آف دی ریپیٹڈ سوشل, پڑھو بھائی اس کو کیا ہے, کون یہاں سے کوئی پڑھ لے, یہاں سے اب کوئی پڑھے, آپ پڑھے لکھ کے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہاں بھائی یہاں سے کوئی پڑھے, آپ کوئی بھی پڑھ لیں آپ میں سے, جو بھی اچھا پڑھ سکتا ہے پڑھیں. Competitive examination for British administrative jobs were for Hindus rather than Muslims. The Weekly and Shuddhi movements all this went a long way to divide us. During Shuddhi movement, Muslims were forced to change their religion. Muslims were brutally treated inhumanly. کیا مطلب ہے؟ بار بار ہونے والی جو معاشرتی تذلیلیں تھیں نا مسلمانوں کی خصوصاً, اب مسلمان ان سے نجات چاہتے تھے. برطانوی انتظامی ملازمتوں کے لیے مقابلے کے امتحانات میں مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی, یعنی کہ کوئی بھی اگر بڑی سے بڑی جاب کے لیے اب وہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, ایگزام ہو رہا ہے, تو بھائی مسلمان نہیں شامل ہو سکتے, وہ فارم نہیں جمع کرا سکتے, وہ چاہے کتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوں, ہندو کرا سکتے. تو ہندوازم اس طریقے سے ان سیٹوں پہ قابض ہونا شروع ہو گیا. تبلیغی شدی تحریکیں جو تھیں یہ سب مسلمانوں کو تقسیم کرنے میں نکل گئیں. اصل یہ تحریکیں مسلمانوں کے خلاف بنی تھیں. شدی تحریک کے دوران مسلمانوں کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر سختی کے ساتھ مجبور کیا جاتا تھا, نرمی کے ساتھ بھی نہیں, جیسے آج کل بہت سے مذاہب یہ کام کرتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جانے لگا تھا, اور مسلمان طالب علم کو ہندو مت کے بارے میں پڑھنے, اس مذہب کو یعنی کہ سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے کمپلسری قرار دیا جاتا تھا کہ وہ لازمی پڑھے گا ہندوازم. تو یہ ان پر ایک آفت تھی. سرخ نشان یہاں پہ لازمی لگائے گا مسلمان. بھائی کیوں لگائے گا؟ مینڈیٹری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان طلبہ کو اپنا قومی ترانہ پڑھنے کی اجازت نہیں, بلکہ ہندوؤں کا قومی ترانہ پڑھیں گے. تو یہ جو سختیاں کی گئی نا, یہ کچھ زیادہ ہی حد سے آگے بڑھ گئی تھیں. چلو بھائی آگے پڑھو. In spite of limited, ہاں بھائی, In spite of limited economically stable and educated social circles of Muslims in the subcontinent, hitherto not any appreciable economic development of Muslims. In other words, the sparrow of gold needed the stabilization of the area. سونے کی چڑیا کو جو ہے پنجرے کے اندر بند کر دیا. یعنی کہ مسلمان اگرچہ کتنے زیادہ قابل ہوں, لیکن ان کو آگے بڑھنے کے سارے مواقع کیا کر دیے گئے؟ ختم کر دیے گئے. اور ہندو اگرچہ اس کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا بھی ہو, لیکن اس کو آگے بڑھا دیا گیا. دوسرے لفظوں میں آج آپ کے جو سرکاری محکموں کے اندر نظام ہے کہ ایک والا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے سارے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے, پڑھے لکھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے, تو کیا دل جلتا ہوگا ذرا سوچو. ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو کیا دل جلتا ہوگا پڑھے لکھے آدمی کا کہ وہ اس کو آرڈر وہ کر رہا ہے. تو یہ ہماری بھی کمبختی ہے بھائی. ابھی بھی ہم نے دیکھا اتنی اچھی پوسٹوں کے لیے, اور بنگلوں کے بیچ میں وہ ایک سرکاری اسکول ہے, وہاں پر امتحان ہو رہا ہے. سارے کوئی حیدرآباد سے آئے ہوئے, کوئی کدھر سے آئے ہوئے, کوئی کدھر سے, 2 4 6 گھنٹے کے جو ہے سفر کر کے بسوں میں آ کے وہ ادھر پیپر دے رہے ہیں. جو آس پاس والے ہیں اس میں کتنے غربت زدہ لوگ ہیں, کتنے جاب لیس نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ان سے زیادہ اچھے, ان کے پرچے بھی دوسرے لوگ بیٹھ کے دے رہے ہیں, یہ ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ ہمارا پیپر دے دو یار ہم پاس ہو جائیں.
ہماری جاب لگ جائے سرکاری, اور لگ بھی جاتی ہے, آتے بھی وہی ہیں سارے. چلو بھائی آگے پڑھو. مسلمس while living with the Hindus. ہاں چلیں جی, پڑھیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ. Muslims were living with the Hindus were continuously betrayed, as Hindus were the one to start most controversial political moves and were also the one who surrendered these moves, are always acclaimed Muslims responsible for all political upsets. ہاں, ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نا مسلمانوں کو کیا کیا گیا بھائی, مسلسل دھوکے دیے گئے. اگرچہ دیکھو ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے محکموں میں یہ ہو رہا ہے. میں جس سرکاری محکمے میں ہوں اس میں ساتھ, ارے یار السلام علیکم کیسے ہو, ٹھیک ہو, اور یار سناؤ کیا ہوا, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اب پیچھے گئے ابھی یہ سالہ جو ہے نا فلانا یہ فلانا وہ فلانا اس کی یہ یوں فلاں. اب میں نماز پڑھاتا ہوں ادھر, میں کتنا سمجھاتا ہوں ان سب کو کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے میں نے اس دن کہا یار خدا کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دو بھائی. کب چھوڑو گے, اتنے بڑے ہو گئے ہو. ہمیں دیکھو 38 سال گزر گئے دنیا میں, آپ کسی کو 30 گزر گئے, کسی کو 40, کسی کو 50, کوئی 60 کے بھی ادھر لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, اور ابھی تک آپ یہی کام کر رہے ہو. تو یہ وہ کرتے تھے ہندوؤں سے ہمارے لوگوں کے اندر بھی داخل ہو گئے, کیونکہ ہندوؤں نے ہی سب سے زیادہ متنازع سیاسی چالیں چلی مسلمانوں کے خلاف. ہتھیار بھی انہوں نے چلائے. ان چالوں کو تمام سیاسی انتشار کا ذمہ دار ہمیشہ مسلمان ہی کو ٹھہرایا جاتا تھا. جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو مسلمان اس کا جڑ بنایا جاتا تھا کہ بھئی یہ مسلمانوں کی حرکت ہیں. چنانچہ مسلمانوں نے الگ ریاست کی ضرورت کو اور زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیا. ڈفرنس بٹوین ٹو نیشنز, جو دو قومیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اب کھل کر آ گئی نا, اصل چہرے سامنے آ گئے. کیونکہ ایک تیسری طاقت جب اندر داخل ہوئی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اصل چہرہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے اپنے لوگ نہیں, یہ تمہارے دشمن لوگ ہیں, ان سے بچو. اب دیکھو کیا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں, ریلیجن آف مسلم اس اسلام ہے, فرما برداری والا ایک دین ان کے پاس موجود ہے. جبکہ اس کے الٹ آپ دیکھیں تو ہندوازم is based on the concept of multiple gods. جو ایک آدمی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے خداؤں کا ہی نہیں پتا کتنے ہیں, اس کی کیا حالت ہوگی, اس کا کیا عالم ہوگا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, میں جب بتوں کو پوچھتا تھا, اسلام ایمان لانے سے پہلے کی بات واقعہ سنانے لگے, تو یا رسول اللہ میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا, میری اہلیہ نے, بیوی نے مجھے کھانا توشہ بنا کے دیا کہ بھائی آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, راستے میں کھا لیے گا کچھ. تو کہتے ہیں میرا سفر لمبا ہو گیا, میں جنگل میں بھٹک گیا, اب کھانا میرا سب ختم ہو گیا. میرے بیگ میں ایک میرا خدا پڑا ہوا تھا جو کہ مٹھائی کا بنا ہوا تھا. کہتے میں تو پیٹ میں جب چوہے دوڑنے لگے میں پریشان ہو گیا, میں نے خدا کو نکالا اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ تو میرا خدا ہے. نیت تو میری بہت خراب ہو رہی تھی. وہ سنا رہے ہیں صحابی واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے بڑے غور سے. کہتے میں نے بولا اب میں کیا کروں, مجبور ہوں, اب خدا کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی. کہتے میں نے اس کا ہاتھ توڑا, پہلے الٹا, میں نے کھا لیا, تھوڑا سا طاقت آئی, میں اور چلا. پھر میں آگے پہنچا اور بھوک لگی, میں نے مجبور ہو کے پھر نکالا اس کو. میں نے بولا اب کیا کروں, دوسرا ہاتھ توڑا. کرتے کرتے میں نے دونوں ٹانگیں توڑی, میں کھاتا گیا. جب آگے میں پہنچا اور بھوک لگی اور ناقابل برداشت تھی, پھر میں نے نکالا. میں نے بولا اب تو اس کا سر ہی رہ گیا, وہ میں نے توڑا تھا تو مر جائے گا, سر ہی میں نہیں توڑنا چاہ رہا تھا. تو آخر میں نے اس کا سر بھی کھا گیا, میں پورا خدا کو کھا گیا اپنے. پھر میں تھوڑا آگے گیا, میں پریشان رہا پورے راستے, سوچتا رہا کہ یار تم اپنے خدا کو ہی کھا گئے. یہ کیسا خدا تھا تمہارا, اس نے نہ کوئی چیخ ماری, نہ کوئی شور مچایا, نہ اپنے آپ کو بچایا. ہم بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو, ایک کتا پیچھے پڑ جائے تو کتنا بچاتے ہیں, کیسے بھاگتے ہیں. تو یہ تو میں اس کو پورا کھا گیا, اور میں اپنی سوچ پہ عقل پہ پریشان رہا کئی عرصے تک. پھر اللہ کا شکر ہے آپ مجھے مل گئے, اور مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا کہ خدا ایسا نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم خدا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات حقیقت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا, سارے خداؤں کے ہاتھ پیر توڑے, اور وہ جو کلہاڑی تھی بڑے خدا کے گلے پہ لٹکا دی. سب واپس آئے, کہا کہ بھائی اس نے توڑا ہے, پوچھ لو ورنہ اس سے خود ہی.
وہ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا جواب دے گا. ان کو پتہ تھا ابراہیم نے کی ہے علیہ السلام, لیکن ان کو پتہ تھا ہم تو عاجز آ گئے, ہم تو پھنس گئے. اس نے تو بہت بڑا کام کر کے ہمیں ثابت کر دیا کہ یہ تمہارے خدا ہیں. لعنت بھیجتے ہم ایسے خداؤں پہ. ان کا یہی ہے, جو چیز سامنے آ گئی, کچھ کر دی, حرکت ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ خدا بن گیا. تو کروڑوں لاکھوں خدا ہے, لیکن مسلمان کا ایک اللہ ہے بس, اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا اللہ ہوتا نا تو ضرور بھی ضرور لڑائیاں ہوتی, اور ایک یہاں سے کراچی اٹھاتا اور دوسرا وہاں سے لاہور اٹھاتا, وہ اس کو مارتا, یہ اس کو مارتا. کوئی امریکہ اٹھاتا, وہ ادھر سے جاپان اٹھاتا, اس کو مارتا, یہ اس کو مارتا, اور ہم لڑائیوں میں ہی پتہ نہیں ہمارا تو کیا حال ہو جاتا. لیکن ایسا کچھ ہوا آج تک؟ کسی نے دیکھا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی اللہ ہے. اس اللہ کو کوئی نہیں پڑی تھی کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں, لیکن وہ کہتے کہ سمجھانے کے لیے کہ میں نے خود چاہا کہ میرا انٹروڈکشن ہو, تعارف ہو, تو میں نے پھر یہ سب کچھ شروع کیا. میں نے پھر یہ کائنات بنائی, انسان بنائے, سب میں نے پیدا کیا تاکہ میری ذات کو وہ دیکھ سکیں, سمجھ سکیں اور واقعی مان سکیں. اسلام پریچز توحید, وننس آف اللہ, اللہ کی توحید کو ظاہر کرتا ہے. اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اینڈ بلیوز ان ایکوالٹی آف مین بیفور لا. کیا ہے کہ جب اللہ سے انسان کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے نا اس کا یقین اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. توحید کیا ہوتا ہے؟ یقین, عقیدہ. وہ کہتا ہے بس اللہ سے ہی ہوگا, باقی دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہوگا. جب پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, وہ 2 رکعت پڑھتا ہے اور اللہ سے ہی مانگتا ہے. پھر آگے وہ دوا لینے جاتا ہے یا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے جاتا ہے, تو اللہ ساتھ دیتے ہیں. پھر وہ محبت, عشق اور آگے بڑھتا ہے تو وہ جا کر عبادت پہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جیسا عاشق کو معشوق کہے گا وہ کام کرے گا. معشوق اگر عاشق کو کہے کہ بھائی میرے لیے کلفی لاؤ, وہ کہتا ہے ابے چل نکل یہاں سے. وہ کہے گی کہ بھائی پاگل کا بچہ ہے, تو کیسا عاشق ہے, میں نے آئس کریم منگوائی اور تم لائے نہیں. تو مجنو جو ہے وہ لیلا کے کتے کے بھی گلی سے آنے والے پیر چاٹ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا پاگل کے بچے یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا بھائی یہ تمہیں نہیں پتا, یہ میری لیلا جو ہے نا اس کی گلی سے چل کے آئے, تو مجھے اتنی عقیدت ہے اپنی لیلا سے, میں دیکھو کتے کے بھی پیر ایسے صاف کر رہا ہوں. یہ اس لیلا کی محبت تھی اس کی دل میں. وہ کسی عاشق نے بولا نا میں ساری رات سوتا رہا تو میں خواب میں دیکھتا رہا, تو جو اس کی محبوبہ تھی اس نے چپل اٹھائی, سینڈل لگائی سر پہ, کہا کہ بیوقوف آدمی جس کو محبت ہوتی ہے اس کی نیند ہی اڑ جاتی ہے, تو پوری رات سوت کے خواب دیکھتے رہو. تو اللہ سے محبت ہوتی ہے, بندہ سر جھکا کے عبادت شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں محبوب عاشق کو معشوق کہتی ہے کہ بھائی تم میرے لیے کل کھانا نہیں کھانا, تو وہ کہتا ہے نہیں کھاؤں گا. اللہ کہتے ہیں بھائی تم نے بھوکا رہنا ہے, بندہ کہتا ہے میں بھوکا رہوں گا, اللہ آپ کہہ رہے ہیں بس. تو یہ محبت کا تقاضا ہے, اللہ وہ سارے کام کراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے لیے مال نکالو جیب سے, 2 زکوٰۃ, بندہ کہتا ہے بالکل دیں گے. تو محبت ہوگی, دے گا, دینا آسان ہے ورنہ مشکل ہے. اللہ کہتے ہیں آپ پاگل بن جاؤ اور میرے گھر دوڑ کے آؤ, تو بندہ کہتے ہیں بالکل. کفن پہنتا ہے, خوشبو نہیں لگاتا, کھجا نہیں سکتا اپنے آپ کو, خوشبو استعمال نہیں کر سکتا, بال نہیں کاٹ سکتا, جو نہیں پکڑ کے پھینک سکتا, مار سکتا, خون نہیں نکال سکتا. کتنی قیدیں آ جاتی ہیں اس کے اوپر. کھلے آسمانوں, کھلے میدانوں میں راتیں گزار رہے, بھاگ رہے, دوڑ رہے, چکر لگا رہے, طواف کر رہے, اپنے محبوب بال کاٹ رہے, جو اللہ حکم کر رہے ہیں وہ کر رہے. پتھر اٹھا رہے, پاگلوں کی طرح مار رہے پتھروں کو, شیطان کو. اللہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر رہا ہے. تو یہ محبت کا کیا ہے؟ انتہا ہے. یہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے. ہندو کے پاس کیا ہے؟ ان کی سوسائٹی فالوز a caste system and divided into 4 classes. الٹا جو ہے اس حد تک گرا ہوا ایک ان کا طبقہ ہے کہ آج بھی بلی چڑھا رہے ہیں عورتوں کی. آج بھی اس دور میں بھی یہ ہو رہا ہے, جو ہم پچھلے دور میں سنا کرتے تھے, آج بھی ہو رہا ہے. اینڈ ہیو اے ویری نیرو اپروچ ٹورڈز لائف. یہ سارا کچھ حساب کتاب جو ہے ان کے ہاں چل رہا ہے, جو کہ بہت غلط ہے. لیکن مسلمان کے پاس کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. زندگی کی طرف بہت تنگ نظری رکھتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا یقین ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ 2 نیشن تھیوری
हाँ सर जो चार लोग बता रहे हैं क्या चीज पीछे पीछे बताऊं क्या है? ये जो मतलब बता रहे हैं अच्छा 4 कास्ट जो है वो आगे आ रहा है उधर, हम इंशाल्लाह इसमें फिर वो लंबा हो जाएगा जरा, आगे आएगा वो, उसमें बता देंगे। टाइम तो अभी है, टाइम तो है। सुनो मेरी बात, 20 मिनट तो मैं शुरू में हमने गैप भी दिया है। मोबाइल अंदर रख लो भाई, मोबाइल नहीं निकालो। नहीं नहीं टाइम नहीं देखो, इतना लंबा टाइम देख रही हो, कैलकुलेट कर दिया होगा टाइम पूरा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही है कि ये जो है ना कितने सेकंड रह गए। मुस्लिम फॉलोड द इस्लामिक कल्चर वाइल हिंदूज इनहेरिटेड अ सेल्फ बुल्ड कल्चर। बस ये 2-3 स्लाइड हैं, ये पूरी हो जाए। ये बहुत शॉर्ट है, कुछ भी नहीं है, तस्वीरें हैं सिर्फ, पिक्चर देखो गौर से, क्या है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने इस्लामी सकाफत की पैरवी की है। हिंदू इनहेरिटेड अ सेल्फ बुल्ड कल्चर। हिंदुओं का क्या है, जबकि खुद साख्ता सकाफत है जो विरासत में उनके बड़ों बूढ़ों ने जिस तरह लेकर चले, बस वही है। हिंदू अपने लोगों की लाशों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, जबकि मुसलमान इज्जत देते हैं। ये जला देना ये बेइज्जती है, अल्लाह माफ फरमाए। क्या आप ये इस काबिल था? तौबा तौबा तौबा। और कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें। उसको वैसे भी जैसे बाद लोग इसीलिए हिंदुइज्म छोड़ देते हैं। जब वो अपने किसी बंदे को आप जलते हुए देख नहीं सकते, मरने के बाद भी जब बंदे को जलाया जाता है ना तो वो एकदम उड़ जाता है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ना हड्डियां ऐसी हैं, आप उसको आग लगाएंगे ना तो ये उसी जलने में उठता है। इतनी अजियत, जब वो सामने खड़ा आप देखेंगे ना ये हालत, तो आप वैसे ही तौबा कर लेंगे कि अरे भाई मेरी तौबा, मैं अभी कलमा पढ़ता हूँ। लानत भेजता है ऐसे मतलब पे। ये जलने के बाद इसको ऐसे तकलीफ दी है, जलाए और वो उठ के बैठ जाता है मुर्दा। आपने जलते हुए देखा नहीं ना कभी, फिल्मों में भी नहीं दिखाते, ये असल है, हकीकत में ये है। और जलने के बाद उसको आप अगर देख लें ना जो उसकी हालत होती है, तौबा तौबा, अल्लाह माफ फरमाए। ये तो पता नहीं किस दिल गुर्दे से वो लोग ये हरकतें करते हैं। हम तो किसी को नहीं, जानवर को नहीं जलता हुआ देख सकते भाई, हमारे इस्लाम में नहीं इज्जत है कि उसको नहलाएंगे, उसको एक तरह से दूल्हा बना रहे हैं खूबसूरत, उसको अच्छे से हमने खुशबू लगाई और उसको एक नया जोड़ा हमने दिया और एक नया घर दिया। दुनिया में कोई किसी को घर दे सकता है फ्री में, लेकिन कब्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफ्त में हर इंसान को मिल जाती है। गरीब से गरीब आदमी भी मर जाएगा ना, ईदी वाले खरीद के दे देंगे, भले दे देंगे, और क़यामत तक का घर है हमेशा का, और हमेशा के लिए उसको सवाब मिलता रहेगा। ये ऐसा प्लॉट है, वरना कोई किसी को घर नहीं देता। ये घर है, वाकई में घर है, मिलता है सबको, अल्लाह ताला दे दे। हिंदू कंसिडर द मदर काउ, जो गाय वाला मामला है मैंने आपको बता दिया। जबकि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलते हुए गाय को भी खा जाते हैं। और अल्लाह ने हमें देखो ये सारे दांत दिए हैं, ये फजूल में नहीं दिए, अल्लाह ने हर चीज जो है कीमती आपको दी है। आप बकरी के दांत देखें, चिपटे हैं सारे, 2 दांत है, 4 दांत है, 8 दांत है, जितने भी सारे चिपटे हैं। तो क्या खाती है, घास खाती है, चिपटे हैं क्योंकि। और शेर के, चीते के, इनके दांत देखें, बिल्ली के नोकीले, गोश्त खाते हैं। तो मुसलमान के पास सारे, तो गोश्त भी खाएगा उस हिसाब से खा लो, जितने नोकीले हैं उस हिसाब से उतने दिन गोश्त खा लो, जितने ज्यादा चिपटे हैं उतने दिन दाल और सब्जियां और घास वास खा लो। बाकी क्या है घास खाते हैं ना भाई, ये पुदीना और दूसरा पालक और ये सारा घास ही तो है। ये क्या है, आखिरी बस ये देख लो क्योंकि ये इस पे कंप्लीट है, फिर आगे नई बात है। सोशल डिफरेंस है, ये क्या चीज है, समाजी जो तफरीक है आपस में, समाजी फर्क। हाँ बस सही है, यहाँ तक बात हो गई ना, ये नई बात शुरू हो रही है, सोशल डिफर से। तो बहरहाल जब कोई इंशाल्लाह ऐसी बात आएगी ना तो हम उसमें मिर्च मसाले वाली बात कर लेंगे। बाकी हमने ये लेक्चर अपडेट किया हुआ है ब्लैक बोर्ड से, आप देख सकते हैं, अटेंडेंस दे दें फिर जा सकते हैं। नहीं उनकी ऐसे कैसे लगा दें, बैठे होंगे तो लगेगी ना। अलीशा, अलीशा कहाँ है, अलीशबा, अलीशबा कहाँ है, कौन है? अच्छा अमजद अली शाह,
بھائی گروپ اور واٹس ایپ گروپ ہمارا اور یوٹیوب چینل جس نے نہیں جوائن کرا ہے وہ لازمی جوائن کر لے, کیونکہ بلیک بورڈ کی تو میں نے اسکرین شاٹ ایک آپ کو دی تھی. بلیک بورڈ ہمیں سب بتاتا ہے کتنے اسٹوڈنٹس اس پہ آئے ہیں اور انہوں نے کتنے لیکچر اوپن کیے ہیں, چیک کیے ہیں. تو لازمی تمام اسٹوڈنٹس دیکھیں, وہ رپورٹ ہم وہاں سے نکالتے ہیں. اسی طرح واٹس ایپ گروپ کی جو رپورٹ ہے وہ میں پوری بناؤں گا. آج آپ کے لیے لاسٹ ڈے ہے, اگر جوائن نہیں کیا تو لازمی سب جوائن کر لیں. باقی چینل کی بھی ہم لسٹ بنائیں گے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے ان کو نقصان ہوگا, اسی لیے ان کو نقصان سے بچانے کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جوائن ہو جائیں. عائشہ حسن, عائشہ ندیم, فاطمہ سمیع, گل نبی, کیا ہوا, پہلی علی لگ گئی, حفصہ اسرار, ہانی عامر, گل نبی تو لگا دی نا میں نے, حسینہ بی بی, حمیرہ شبیر, امالہ تھانوی, اقرا, خدیجہ, ماہین وسیم, مون الوریشہ, نعمت, نظافہ تقی, نظافہ تقی نہیں ہے, رضا بطول, رضا ذوالفقار, رمشا کنول. سی آر تو بنے ہوئے نا واٹس ایپ پہ دونوں, لڑکا لڑکی دونوں ہیں نا, بس صحیح ہے. رمشا کنول, سفینہ کنول, ثانیہ الوی, سحر, شہیرہ عالم, شاہمیر شاہد, سیدہ عیشہ علی, اچھا سیدہ خوشنا لگا دی. خوشنا کون ہے, سیدہ خوشنا, سیدہ زرمین کیفی, جائیں جن کو جانا ہے. زرمین کیفی ہے, زرمین آپ ہیں. طیبہ, ام رباب ہے, زین عمران, بس چلو. ہاں کب پڑھا, ہاں یہ جو اسٹوری تھی ہم نے پڑھی تھی پشاور میں, وہاں گئے تھے مطلب دوست, ان کے بعد ایک بک رہی تھی وہاں ہم نے پڑھی تھی. مطلب ہندو اور وہ انگریز مل کے وہ کرتے ہیں کہ ہندوؤں کو اتنی وہ دے دیتی ہے کہ آٹے یا نمک کے برابر ان کو دوسرے اختیارات دے دیتے ہیں ایسے. ہاں بہت زیادہ ایسا ہوا تھا بھائی, اس لیے ہم نے پڑھی تھی, اس لیے ہمیں انٹرسٹنگ لگی. مزہ آیا, اچھا لگا. اچھا اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں سر مسلسل. اس میں جو کاسٹ بنتی ہے انڈیا اس میں ہندو کی, وہ تو برہمن ویش کشتری یہ والے ہوتے ہیں. ہاں وہی ہے بالکل, ہاں وہی ہے. ان کا پھر زیادہ مطلب اچھا لگتا ہے سننے میں. ہاں وہ بتاؤں گا میں, وہ آگے آ رہا ہے. ابھی میں نے اصل میں وہ دیکھا نہیں یہ چیز ہے نا, تو میں بلا وجہ پھر آگے پیچھے کر دیتا تھوڑا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.